Good morning and welcome to Mid-Morning Show. This program is sponsored and brought to you by SKF International Limited and RSKF Entertainment International. खुश आमदीद नाज़रीन, मुझे मारिया खान कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट। जी, एक ज़बरदस्त वीकेंड के बाद मारिया खान मिड मॉर्निंग शो में आपके साथ दोबारा हाजिर हैं और आज का मिड मॉर्निंग शो ये स्पेशल एडिशन है जो कि मकबूल बट शहीद की याद में मनाया जा रहा है। मकबूल बट शहीद 1938 में तर्रेगाम में कश्मीर में पैदा हुए और 11 फरवरी 1984 को तहार जेल दिल्ली में फांसी उनको दे दी गई और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर की जद्दोजहद में गुजारी और इसी जद्दोजहद में अपनी जान का नजराना दिया। आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो इसी जद्दोजहद के फॉलोअर्स हैं। आइए उनका तारुफ कराते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं सरदार जिया महमूद, जम्मू कश्मीर नेशनल अलायंस के मरकजी रहनुमा हैं और हमारे दूसरे मेहमान हैं सरदार आफ्ताब खान, ये सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मकबूल बट की कश्मीर आज़ादी से मुतल्लिक जो उन्होंने जद्दोजहद की है, हम चाहते हैं कि आप उनके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं आफ्ताब साहब, ताकि हमारे नाज़रीन अवेयर हो जाएं कि मकबूल बट शहीद ने जो जद्दोजहद की है वो क्या थी। देखिए, रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर आवाम की जो मज़ामती तहरीक है अवामी हकूक़ के लिए और अपनी आज़ादी और रियासत को एक खुशहाल और ममलकत के क़याम के लिए वो एक तवील अरसे से जारी है और जारी रहेगी। और कश्मीर के अंदर इसी इज्जत और वकार और आज़ादी, कौमी आज़ादी के लिए रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर रहने वाले बाशिंदों ने हमेशा अपनी अवामी मज़ामती तहरीक के अंदर एक बावकार किरदार अदा किया है। और उसके अंदर अगर आप देखें मुख्तलिफ मराहल के अंदर सन 1931 में जो तहरीक थी और फिर सन 1832 में जब जिंदा खालें उतारी लोगों ने, फिर सन 1931 में श्रीनगर जामा मस्जिद में एक अजान की तकमील के लिए जो है वो 21 से ज़्यादा जो कश्मीरी हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आज़ाद मुल्कत की सूरत में क़याम आया उनका अमल में, तो जम्मू कश्मीर जो एक महदूद वक्त के लिए आज़ाद रियासत के तौर पर उभरी और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके दरमियान जब कश्मीर के अंदर जो है वो टकराव हुआ इस कश्मीर के ऊपर कब्जे के लिए, जबरी कब्जे के लिए, तो अवामी निज़ामती जदोजहद जो है उसका एक नया अंदाज से उसको जो है वो उसका आगाज हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत को तस्लीम किया और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी निज़ामती जद्दोजहद थी उसमें से रियासत का एक हिस्सा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत में उस वक्त की जो ऑटोक्रेटिक जो रूलर था, महाराजा की जो हुकूमत थी, उससे वो आज़ाद करवा के एक आज़ाद हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम लाया गया। तो फिर हम ये देखते हैं कि 1965 तक का जो अरसा है उसके अंदर मुख्तलिफ औकात में अक़वाम मुत्तहिदा में कोशिशें हुई, करारदादें पास हुई और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हक़ खुद अरादियत जो है उनकी रायशुमारी के लिए मुख्तलिफ कोशिशें हुई, लेकिन दोनों तरफ की जो हुकूमतें हैं वो टेक्निकलिटीज़ में इस तरह से उलझी कि कश्मीरियों का मसला जो है वो कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा सा बनता हुआ नजर आने लगा। तो मकबूल बट शहीद जो कश्मीर के वो अजीम सपूत हैं जो जब वो सन 1958 के करीब जब वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, पाकिस्तानी जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ से फिर उन्होंने पेशावर में सुकूनत इख्तियार की, तो ये जो कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म और सितम और वहाँ की जो सूरत हाल थी उससे वो बखूबी आगाह थे। तो उस वक्त जो लोग रियासत को आज़ादी की तहरीक को आगे लेके जाना चाहते थे महाज रायशुमारी के प्लेटफॉर्म से, जो हक़ खुद अरादियत के हुसूल के लिए जदोजहद जो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, तो उन्होंने इस बात का फैसला किया कि मादर वतन को आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अवामी मज़ामती तहरीक को जदीद खतूत के ऊपर जो है वो अस्तवार करें। तो इसी हवाले से फिर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से जो है वो रियासत की अवामी मज़ामती तहरीक को कश्मीर दुनिया की जदीद जो आज़ादी की तहरीकें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत राइट टू रेजिस्ट अगेंस्ट ऑक्यूपेशन है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद 2661 है, उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो जदोजहद को नए खतूत पे जो है वो इस्तवार किया। और इसी पादाश में जो है जब वो दोबारा 1968 में भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर तशरीफ ले गए तो वहाँ जो अवामी जदोजहद को मुनज़्ज़म करने के जो है वो जुर्म में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जो है वो 1968 में
جب سری نگر جیل کے اندر قید تھے تو انہوں نے جیل کو توڑ کر وہاں سے وہ واپس آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ آئے, انہوں نے وہاں سے جو ہے نا وہ واپس آزاد کشمیر آئے, اور پھر یہاں آ کر انہوں نے تحریک آزادی کو منظم کیا, اور پھر 1971 میں جب 2 کشمیری حریت پسندوں نے جو ہے وہ ایک اقدام اٹھایا, وہاں سے ایک طیارہ جو ہے وہ یہاں پہ آیا, اور پھر اس کے بعد 1976 میں مقبول بٹ شہید دوبارہ مقبوضہ کشمیر میں تشریف لے گئے, اور پھر وہی اسی عوامی مزاحمتی جدوجہد کی جو ہے وہ منظم کرنے کے الزام میں ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا, اور پھر 1984 کو ہندوستان کے اندر جو تہاڑ جیل کے اندر انہیں جو ہے اسی آزادی کی جدوجہد کی پاداش میں انہیں پھانسی دے دی گئی. اور اس وقت شاید یہ بات اس طرح سے محسوس کی جاتی تھی کہ مقبول بٹ کی شہادت سے یا ان کو پھانسی دے دینے سے کشمیریوں کا جذبہ آزادی اور حریت جو اس کو دبا دیا جائے گا, لیکن دنیا نے دیکھا کہ مقبول بٹ کی ایک مقبول بٹ کو شہید کرنے سے ہزاروں اس کے فالوور کشمیر کے اندر جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں اور مادر وطن کی مکمل آزادی کے لیے مصروف جدوجہد ہیں. تو اس حوالے سے مقبول بٹ شہید جو موجودہ جدوجہد آزادی ہے, جدید جدوجہد آزادی ہے, اس کے سرخیل ہیں, اور انہوں نے ہی ریاست جموں کشمیر کے اندر عوامی مزاحمتی تحریک کو کشمیریوں کے حق آزادی کے لیے اپنی قیادت, اپنی حکمت عملی اور اپنی منزل اور اپنی حکومت کے لیے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا, اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور کشمیر کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اسی مشن کی تکمیل کے لیے مصروف جدوجہد ہیں. اچھا, جب آپ بات کرتے ہیں کہ جدید جدوجہد آزادی, اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جدید جدوجہد آزادی سے مراد میری یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر 1947 کی جو جدوجہد آزادی تھی, اس میں جب ہندوستان اور پاکستان 2 ممالک بننے کے بعد کشمیر کے اندر جب جنگ بندی ہوئی اور اقوام متحدہ اس میں انوالو ہوا, تو یہ مسئلہ جو ہے وہ 1950 کی دہائی میں, یعنی 60 اور 65 کی جنگ سے پہلے جو ہے وہ سرد خانے میں چلا گیا. اور پھر جب تاشکند معاہدہ ہوا تو اس کے بعد بھٹو صاحب نے اس کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ واضح طور پہ کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ تاشکند کے سرد خانوں میں جو ہے وہ دفن کر دینے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کے خلاف انہوں نے پاکستان میں بھی ایک جدوجہد کی, لیکن وہ ایک انداز سے اس کا ایک ورژن تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں نے اس کو جس تناظر میں دیکھا تو وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسی کشمیریوں کی آزادی کے لیے کے خلاف ایک سازش ہے کہ جس سے وہ کشمیر کا بٹوارا چاہتے ہیں, اور کشمیر کو جو ہے وہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے جو جدوجہد ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی اس ماحول میں مقبول بٹ شہید نے جب دوبارہ حریت کا علم بلند کیا, تو اس تناظر میں اگر یہ دیکھیں تو یہ جدید جو عوامی مزاحمتی تحریک ہے اس کے وہ بانی بنتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس سردار ضیاء محمود صاحب بھی ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ مقبول بٹ شہید کی پھانسی کے وقت جو حالات تھے, آپ ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی ماریہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آج کے اس دن کے حوالے سے 11 فروری کا دن کشمیری قوم کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, تو اس پہ میں ڈی ایم ڈیجیٹل کا سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مقبول بٹ شہید پہ ایک اسپیشل پروگرام رکھا, جس کے لیے آپ کی ساری ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. چونکہ 11 فروری بیسکلی کشمیری قوم کے اس عظیم ہیرو کا دن ہے جس نے اپنے مادر وطن کی آزادی اور اس کی خود مختاری کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ڈی ایم ڈیجیٹل نے یہ پروگرام کر کے کشمیریوں کے دل بھی جیت لیے ہیں, چونکہ کشمیری پوری دنیا کے اندر آج یہ دن بناتے ہیں, نہ صرف کشمیر میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنے اس عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس دن کو بناتے ہیں, جہاں جہاں پر بھی کشمیری رہتے ہیں. تو اس وقت کے جو حالات تھے, بیسکلی آپ کے جو کوشچن کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ریاست جموں کشمیر جو ہے ایک متنازع علاقہ 1947 جب ہندوستان اور پاکستان کی 2 ریاستیں وجود میں آئیں, تو یہ ایک مسئلہ پیدا کر دیا گیا. اس کی بحث میں جائیں تو بہت طویل ایک گفتگو ہو جاتی ہے. تو چونکہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی آزادی چاہ رہے تھے, اور مقبول بٹ شہید نے اس جدوجہد کے لیے کہ چونکہ یہ بیسکلی کشمیریوں کا پیدائشی حق ہے کہ وہ اپنی اس آزادی کو کیسے حاصل کریں, تو انہوں نے اس وقت کے حالات کے مطابق اپنی سٹرگل کو, اپنی جدوجہد کو جاری رکھا, جو سیاسی اور ثقافتی محاذوں پہ وہ جدوجہد تھی. اور چونکہ اس وقت اقوام متحدہ کے تحت ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے, غلام قوموں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سٹرگل کریں, تو اس وقت انہوں نے یہ جدوجہد شروع کی. انہوں نے سیاسی طور پر اس نظریے کا پرچار کیا,
اور جب وہ نظریہ بڑھتے بڑھتے آگے گیا تو پھر بہت سارے ان کے فالوورز پیدا ہوئے. تو مقبول بٹ شہید نے پھر اپنی اسٹرگل کو جاری رکھا, جیسے کہ آفتاب صاحب نے اس کو آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ کیسے اسٹرگل گئی. لیکن چونکہ وہاں کی جو علاقائی طاقتیں ہیں ہندوستان اور پاکستان, وہ اس مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہ رہی تھی, ان کے اپنے مفادات تھے. تو اس لیے ان مقبول بٹ شہید کو جو ہے وہ بارڈر کراسنگ کے اس میں, اور وہاں پہ ایک مقدمہ بنایا گیا جس میں ان کو طویل عرصے تک جیل میں رکھا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کو پھانسی دے دی گئی. بھارتی حکومت یا یہ سمجھتی تھی کہ مقبول بٹ جو پھانسی دی گئی تھی, آپ کہہ رہے ہیں مقدمہ جو بنایا گیا تھا, ان کا مقدمہ اس بات پہ تھا کہ انہوں نے بارڈر کراس کیا تھا, تو پھانسی دینے کا جو نظریہ تھا وہ صرف اس مقدمے کی بیس پر تھا؟ نہیں, اس میں ایک اور چیز تھی کہ چونکہ جو مقدمہ بنا تھا اس میں یہ تھا کہ وہاں کے ایک جو پولیس کانسٹیبل تھا اس کے مرڈر کا بھی تھا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن بھارتی حکومت نے ان پر یہ الزام لگایا تھا مرڈر کا. تو ہاں جی, لیکن وہ چونکہ ثابت نہیں ہو سکا, اور پھر ایک اور یہاں پہ ایک اقدام ہوا جس کے اس پہ انہوں نے بھارتی حکومت نے انہیں پھانسی دی. تو اس پہ نا ایک بڑا ہسٹوریکل, جب ان کو پھانسی ہوئی تو پوری دنیا سے جو حکومتیں تھیں انہوں نے ریکویسٹ کی. تو اس میں جو اسلامک ورلڈ کے اس وقت کے شہنشاہ تھے اس کے سعودی عربیہ کے شاہ فیصل, ان کا بڑا ایک ہسٹوریکل جو ورڈز تھے جو انہوں نے اس وقت کی پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جب ہندوستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی تو انہوں نے اسٹرگل کی تھی, تو اس اسٹرگل کے عوض انگریز سرکار نے ہندوستان کو آزادی دی, اس وقت کے جو رہنما تھے. تو آج مقبول بٹ شہید نے بھی وہی راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مادر وطن کی آزادی, اس کی عزت اور اس کے وقار اور قومی تشخص کی بحالی کے لیے وہ اپنی آزادی چاہ رہے ہیں, تو اس کے عوض ان کی جو سزائے موت ہے اس کو معاف کیا جائے. لیکن بھارتی سرکار نے ان کو پھانسی دی, انہوں نے جو کہ اس کو نہیں مانا, پوری دنیا سے اپیلز تھیں. تو اس لیے مقبول بٹ شہید جو تھے وہ اسی صبح 11 فروری کی صبح کو کشمیر کا ایک درخشاں ستارہ بن گئے, جو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو چار سو پھیل گئی مقبول بٹ کی اس نظریے کی وہ خوشبو, تو جس میں کشمیر کا بچہ جو ہے مقبول بٹ بن گیا. تو مقبول بٹ شہید کا ان کے الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جھوٹ کے سورج سے نہیں لایا کرنے, میں نور صداقت کے لیے خود ہی جلا ہوں. تو انہوں نے خود ہی جو ہے بیسیکلی وہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میری قربانی ہی بیسیکلی کشمیری قوم کو جگائے گی, اور پھر یہ ایک اسٹرگل جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گی. یعنی کہ انہوں نے اپنی شہادت پیش کر کے کشمیری عوام کو جگا دیا اور میں جذبہ آزادی پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ایسی تحریک چلائی کہ اس کے بعد سے اب تک یہ تحریک جاری ہے, اور نہ صرف جاری ہے بلکہ کشمیر کا بچہ اس میں حصہ لے رہا ہے. جی درست کہا آپ نے. تو جب مقبول بٹ کے جیسے فیملی اگر سرکمسٹانسز میں آ جائیں, ان کے 4 بھائی ہیں, ان کو بھی شہید کر دیا گیا, کیا وہ بھی اس تحریک میں ان کے ساتھ ہی تھے یا ان کو علیحدہ مواقع پہ شہید کیا گیا؟ دیکھیے بٹ صاحب کے جو بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, اور پھر ان کی جو فیملی کے جو دیگر, چونکہ مقبول بٹ شہید کشمیر کے اندر جدوجہد کا اور عوامی نظامتی تحریک کا ایک سمبل ہے, اور وہاں کی جو قابض قوتیں ہیں ان کی یہ شاید ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ مقبول بٹ کے خاندان کو یا ان کی چاہنے والوں یا ان کی نظریات کو فالوور کو جو ہے وہ شہادت سے, حراست سے یا ان کو ہجرت پہ مجبور کر کے کشمیر کے اندر عوامی نظامتی تحریک کو ختم کر دیں گے. تو مقبول بٹ شہید کی جو خاندان ہے وہ اس جدوجہد کا ایک سمبل ہے, اور ہندوستان نے پے در پہ مختلف اوقات میں گزشتہ یعنی 1988 سے لے کر یعنی جو سن 2005 تک جو عرصہ ہے اس کے اندر ان کی فیملی کے جو ہے وہ ان کے چاروں بھائیوں کو جو ہے وہ شہید کیا. ان کی جو بزرگ والدہ ہیں ان کو کئی بار حراست میں لیا گیا اور ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا, اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے. اور آج بھی جو ہے وہاں پر جو ان کا جو گاؤں ہے, جہاں جو تری گام جو ان کا گاؤں ہے, وہ ایک کنسنٹریشن کیمپ کی جو ہے وہ صورت میں جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے. لیکن دنیا کے اندر جو لوگ اپنی خون سے اپنی تحریک جو ہے وہ رقم کرتے ہیں, ان کے نظریات جو ہے وہ کسی ایک جگہ کے لیے نہیں, وہ بلکہ پوری ملک کے لیے اور دنیا میں تمام آزادی پسند لوگوں کے لیے ایک روشن مینار ہوتے ہیں. اور یہی مقبول بٹ کی جو جان ہے, جو ان کی قربانی ہے, اس کا اعجاز ہے کہ آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر جہاں بھی لوگ آزادی اور عزت اور وقار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, وہ ان کے لیے ایک سمبل ہے, ایک روشن مینار ہے.
تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ ان کی آزادی کے جو تحریک ان کے فالوورز ہیں، تو آپ ان کی آزادی کی تحریک کو کیسے آگے لے کے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ریاست جموں کشمیر کی عوامی مزاحمتی تحریک کے 3 محاذ ہیں. ہمارا جو ایک محاذ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریاست کے اندر جو بالادست قوتیں اور جو قابض قوتیں ہیں وہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور لداخ، جموں اور کشمیر میں جو بالادست قوتیں ہیں وہ جو عوام کو غربت، جہالت اور وہاں پر جو ہے وہ انصاف کی فراہمی سے محروم رکھے ہوئے ہیں، ہم اس کے خلاف مصروف پیکار ہیں اور مصروف جدوجہد ہیں. ہماری تحریک کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان تک اپنا یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو مختلف بالادست قوتیں ہیں وہ اپنے سیاسی ضرورتوں کے تحت وہاں کے عوام کو جنگ اور ہمیشہ کے لیے ایک ایسے خطرات سے جو ہے وہ یعنی ایک ایسی کیفیت میں وہ رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ خود اکنامک طور پر، سیاسی طور پر غربت کا شکار ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو ان کے حقوق ہیں وہ ان سے بھی محروم ہیں. اور اس کو جواز جو ہے وہ کشمیر کی اس جبر اور کشمیر کے ظلم سے لے کر اس کو تحریک کو دبانے کے لیے جواز کے طور پہ ان کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے. اس لیے وہ مجبور کریں اپنی حکومتوں کے کہ وہ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کا حق آزادی دیں. اور تیسرا جو پہلو ہے ہماری اس تحریک کا وہ ہے بیرونی دنیا کے اندر جو اقوام عالم کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کے جو ادارے یا ان کے جو حکومتیں ہیں ان کو اس بات پر جو ہے وہ لانا کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اس کی سپورٹ کریں اور ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ اپنے عوام کی بہتری کے لیے اور کشمیریوں کے عوام کے حق آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو حق خود ارادیت دیں. تو یہ 3 جو پہلوؤں کی ہماری جدوجہد ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہم پورے طریقے سے بھرپور انداز سے مصروف عمل ہیں. اور یہی مقبول بٹ شہید کی جدوجہد کا پیغام ہے کہ ہماری جدوجہد پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ایوانوں میں اور دنیا بھر کے جو حق خود ارادیت کی حمایت کرنے والے اور انسانی حقوق کا احترام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر حق آزادی کے طور پر جاری رہے گی. اور یہ تحریک دنیا میں پہلے بھی چلتی رہی. ہم نے دیکھا کہ نیلسن منڈیلا نے جس طرح ساؤتھ افریقہ میں تحریک چلائی، یونان گشماؤ نے جس طرح ایسٹ تیمور میں اپنی آزادی کی تحریک چلائی، یاسر عرفات کی تحریک یا فلسطینیوں کی جس طرح تحریک وہاں پر جاری ہے، اسی طرح جو ہے وہ کشمیری بھی اپنے حق آزادی کے لیے جدوجہد آگے جاری رکھے ہوئے ہیں. سردار ضیاء محمود صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ 1947 سے 1938 سے انہوں نے یہ تحریک شروع کی، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ تحریک جاری ہے. تو اس تحریک کے دوران جو کچھ بھی ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی، بیسکلی جو کہ بٹ صاحب کی جو تحریک تھی اور قوموں کی بیسکلی جو ہماری تحریک آزادی ہوتی ہے، اس میں ماؤ سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے چونکہ اس کو مختلف جو ہے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے. تو مسئلہ کشمیر جو کہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور وہ 2 بڑی جو اس وقت کی ہماری ساؤتھ ایشینز طاقتیں ہیں ان کے درمیان ان کے اپنے مفادات کا ہے. تو بیسیکلی یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، یہ اتنے جلدی حل ہونے والا بھی لگتا نہیں ہے چونکہ وہاں کی طاقتوں کے اپنے عزائم ہیں. تو اس سٹرگل میں جو کشمیریوں نے سٹرگل کی اور اپنے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قربان کیا، اور یہ سٹرگل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم اپنا اس گول کو، مقبول بٹ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکیں گے. مقبول بٹ شہید کی جو جدوجہد تھی یا جو ان کے فالوورز کی جدوجہد ہے، بیسکلی یہ نہ صرف کشمیری خطے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ پوری ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یہ فرسودہ نظام ہے اس کو تبدیل کیا جائے، وہاں پہ غربت، جہالت کو ختم کر کے وہاں پہ آج کے دور کے مطابق، جیسے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، یورپ کے اندر دیکھیں یا باقی دنیا کی جو ڈیولپنگ اکانومی جن ملکوں کی ہے، وہاں پہ مختلف سسٹم ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ ایسا فرسودہ نظام ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں، اس سسٹم کے خلاف بیسکلی ایک جدوجہد تھی اور اس اپنی قوم کے لیے ایک جدوجہد تھی کہ یہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو. اور فرض کریں کہ پاکستان اور ہندوستان اپنی ڈیفنس پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، 70% سے زیادہ پاکستان اور ہندوستان ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں. اگر وہ یہی جو اپنی بجٹ ہے اس کو اپنے قوم کی بہبود کے لیے، لوگوں کی وہاں کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں ہے، وہاں پہ ہیلتھ نہیں ہے، وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں پہ جہالت ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اگر وہ 70% بجٹ، میرے جیسا ایک عام آدمی اگر یہ سوچ سکتا ہے تو کیا وہاں کے جو
ارباب اختیار ہیں وہ یہ نہیں سوچ سکتے. تو بیسکلی ہماری جو جدوجہد تھی وہ اس سارے سسٹم کے خلاف تھی, اور اس میں اگر مسئلہ کشمیر آج حل ہو جاتا ہے تو ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ اگلے 10 سالوں کے اندر اس کی اکانومی جو ہے وہ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک کے برابر جا سکتی ہے, اور یہ چیز ان کو بھی پتا ہے, لیکن وہاں پہ چونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا. تو بیسکلی ہماری جدوجہد نہ صرف کشمیری اپنے عوام کے لیے بلکہ ہندوستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی ہے, اور ہم آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم ہندوستان اور پاکستان کی عوام سے اور ان کی یوتھ سے اسپیشلی یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حکمرانوں کو یہ کہیں کہ اس مسئلے کا پرامن اور جو دائمی حل ہے وہ تلاش کریں, تاکہ ہم بھی جو اس خطے کے لوگ ہیں وہ غربت اور جہالت سے نکلیں اور آج کی دنیا کی ترقی کی دوڑ میں وہ اس میں شامل ہو سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہندوستان اور پاکستان کی عوام اور اس کے جو انٹلیکچوئلس ہیں اور اس کی جو یوتھ ہے وہ اپنے حکمرانوں کو یہ نہیں کہیں گے اس مسئلے کا جو حل ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتا. تو آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم ان لوگوں سے اپیل کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں, میں پورے ساؤتھ ایشیا کی بات کرتا ہوں, تو مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور اس کا بہترین اور میں سمجھتا ہوں قابل عمل اور منطقی حل جو ہے کہ اس کی جو تینوں اکائیاں ہیں ان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے, ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر بنا دیا جائے, اور پھر اس علاقے کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی تبدیلی آ سکتی ہے, وہاں پہ اکنامیکل گروتھ کتنی ہو سکتی ہے. تو یہی بیسیکلی مقبول بٹ شہید کا ایک مقصد تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم جو جتنے بھی فالوورز ہیں, اور ہم سارے لوگوں کی سپورٹ چاہتے ہیں, جو پاکستانی عوام ہیں, جو ہندوستانی عوام ہیں, یا اس خطے کے اندر جتنے رہنے والے لوگ ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس تحریک کو سپورٹ کریں تاکہ اس میں ہم سب کا بھلا ہے اور اس پورے ریجن کا بھلا ہے. اچھا, کشمیر میں بہت ساری جو ہے تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت ڈفرینٹ نام سے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سردار صاحب؟ دیکھیے, کشمیر کے اندر چونکہ جب کوئی ملک آکوپیشن میں ہوتا ہے, جب کوئی ملک جو ہے وہ قبضے میں ہوتا ہے, تو ایک ہی وقت میں کسی ایک جماعت کا پوری ریاست کے اندر قیام عمل میں آنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ جو جابر قوتیں ہوتی ہیں وہ آزادی کی تحریکوں کو مختلف انداز سے دباتی ہیں, اور جو اس تحریک کے جو کارکنان ہوتے ہیں ان کو جبر و تشدد اور مختلف حوالے سے جو ہے وہ کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا جس طرح مقبول بٹ شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے اس تحریک میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ کہے جائے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں وہ بہت ساری مختلف ہیں, مختلف نہیں ہیں. حالات جو ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہی مقصد کے لیے جو لوگ ایک جگہ پہ یعنی جمع ہوتے ہیں تو وہ اپنے ایک جو ہے وہ انتظام جو ہے لوکلی جو ہے وہ اپنا ایک انتظام بنا لیتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر جو آرگنائزیشنز کا وجود ہے وہ آپس سے مل کے الائنسز جو ہے وہ بناتے ہیں. جس طرح سے ابھی کشمیر کے اندر کل ہی جو ہے وہ جو نیشنل انڈیپینڈنٹ الائنس ہے اس کی جو ہے وہ ری آرگنائزیشن ہوئی ہے, جس میں جو کشمیر کی جدوجہد آزادی کے اندر مصروف عمل جو جدوجہد تحریکیں ہیں جو مختلف محاذوں کے اوپر کام کر رہی ہیں. چونکہ ایک ہی آرگنائزیشن کا سارے محاذوں پہ ایک ہی وقت میں کام کرنا بھی چونکہ وسائل کی جو ہے پھر انسانی وسائل اور دوسرے وسائل ان کی بھی کمی ہوتی ہے, تو وہ ساری آرگنائزیشنز کے جو رہنما ہیں کشمیر کے اندر وہ اس بات پہ متفق ہیں, اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ آپس میں جہاں ان کی کوارڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کوارڈینیشن کرتے ہیں. کل ہی نیشنل انڈیپینڈنٹ الائنس جو ہے جو جموں کشمیر کی جو ہے آزادی اور خود مختاری پر یقین رکھنے والی 8 تنظیموں کا اتحاد ہے, اس کا جو ہے وہ آرگنائزیشن ہوئی ہے. پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ یونٹی جو ہے وہ آ رہی ہے, جو لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. تو کشمیر کے اندر جس سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ہماری انٹرنل جو اسٹرگل ہے اس کے اندر جو ہے اب یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے کہ گلگت بلتستان سے لداخ سے اور جموں سے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ جو جدوجہد کا انداز ہے جہاں وہ جدوجہد مصروف لوگ ہیں وہ بھی اکٹھے ہوں اور ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ قومی جو آزادی کا اتحاد ہے اس کی صورت میں آگے بڑھا جائے. تو اس حوالے سے جو یہ بات ہے جی کہ وہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں, تو یہ کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے, وہ ایک ہی مقصد کے لیے ہیں. لیکن چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جغرافیکل جو ایریا ہے اس کا ایک ہی آرگنائزیشن کا ایک ہی وقت میں سارے کو کور کرنا انتظامی اعتبار سے ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے جب اسٹرگل شروع ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اس کے اندر مختلف آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے اندر جو موجود لوگ
لوگ ہیں وہ اخلاص والے لوگ ہیں, مخلص لوگ ہیں, وہ اپنے اپنے انداز سے قربانی دے رہے ہیں, اور ان کے اندر یہ سینس آف رسپانسبلٹی اور سینس آف یونٹی موجود ہے, اور وہ جیسے جیسے ان کو موقع ملتا جا رہا ہے وہ اس کو ایک نیشنل الائنس کی صورت میں جو ہے وہ اکٹھے ہونے کے لیے اپنی کوششیں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بات کا مقصد یہ تھا کرنے کے لیے کہ جب الگ الگ گروپس ڈفرنٹ جگہ پہ لڑیں گے ان میں اتحاد کم ہو جائے گا یا اس طریقے سے, لیکن آپ نے بات کو کلیئر کر دیا کہ ان میں اتحاد ہے, کیونکہ 2 اور 2 مل کے 11 بننے والی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ جب تک آپ متحد ہو کے کسی محاذ پہ نہیں لڑیں گے کامیابی مشکل ہوتی ہے. بہرحال آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ although کہ وہ ساری جماعتیں الگ الگ ہیں مگر اپنے اپنے محاذ پہ لڑنے کے باوجود ایک ان کا مقصد ہے, اور وہ جب ان کو متحد ہونے کی ضرورت پڑے تو وہ متحد ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ مقبول بٹ کے جستے خاکی جو ہے ہندوستان کیوں لواحقین تک کو دینے سے انکار کر رہا ہے؟ دیکھیے, مقبول بٹ شہید کی کو جب تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تو ہندوستان کا یہ شاید خواب تھا ان کا کہ مقبول بٹ کو شہید کر دینے سے اس جدوجہد کو ختم کر دیا جائے گا, لیکن وہ اس سے خوفزدہ تھے. یعنی کسی شخص کی شخصیت یا اس کی عظمت اور اس کا جو اس کی روح اور اس کی جو سوچ ہے اس کو, اس کی طاقت کو آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقبول بٹ شہید کے جستے خاکی کو تہاڑ جیل کے اندر ہی دفن کر دیا گیا. یعنی وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ شاید مقبول بٹ شہید کو شہید کرنے کے بعد جو ان کا جستے خاکی ہے وہ ابھی اگر کشمیر کے اندر وہ ریٹرن کر دیا جائے, ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا جائے تو شاید اس سے جو ہے وہ جو تحریک ہے وہ جاری رہے گی. لیکن مقبول بٹ شہید کی جو لہو کا جو اعجاز ہے وہ تہاڑ جیل کی اس کے اندر بند ہونے کے باوجود, یعنی ان کی شہادت کے بعد بھی چونکہ شہید زندہ ہوتا ہے اور ان کی سوچ جو ہے وہ ابدی اور آفاقی ہے, اور ان کی زندگی کا یہ ثبوت ہے کہ آج ہم سب لوگ دنیا میں جہاں جہاں کشمیری رہتے ہیں وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, اپنے ساتھ مقبول بٹ کو محسوس کرتے ہیں, اور ان کے جستے خاکی کو ہندوستان کی تہاڑ جیل کے اندر مقید کر دینے کے باوجود بھی مقبول بٹ شہید آج بھی اسی طرح زندہ, روشن مینار اور ایک ستارے کی طرح ہم سب کے درمیان موجود ہے, اور یہی ان کی زندگی کا اعجاز ہے. اور اسی حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مقبول بٹ شہید کی ہی جو آواز ہے, جو ان کے الفاظ ہیں وہ آج سردار آفتاب کی زبان سے بن کر آگے آ رہے ہیں, وہ سردار ضیاء کی زبان سے بن کے سامنے آ رہے ہیں, اور یہی ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, یہ جو خاکی جسم ہے اس نے تو مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جانا ہے, اصل بات تو اس روح کی ہے, اس سوچ کی ہے, وہ زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گی, اور یہی شان ہے مقبول بٹ شہید کی. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے جستے خاکی کو تہاڑ جیل میں مقید کر کے کشمیریوں کے اندر اس سوچ کو, اس فکر کو جس کے وہ پیروکار تھے, اور وہ کوئی نئی سوچ اور فکر بھی نہیں ہے, وہ تو محمد عربی کے دیے ہوئے درس اور حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو سنت ہے, جو ان کا طریقہ ہے, وہی وہ راستہ ہے, اور اسی کے چل کے انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی ہیں کہ وہ کبھی ہم جبر کو, ظلم کو اور ڈکٹیٹرشپ کو ہم نہیں مانیں گے. ہم جو ہے وہ اپنے عوام کی حق آزادی کے لیے, جمہوریت کے لیے اور آنے والی نسلوں کے ایک خوشحال مستقبل کے لیے ہم مصروف عمل ہوں گے, اور یہی مقبول بٹ کا پیغام ہے. اور اسی وجہ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ مقبول بٹ کی جستے خاکی وہاں ہونے کے باوجود ان کی روح اور ان کا سوچ اور فلسفہ جو ہے وہ کشمیری آگے لے کر چل رہے ہیں. 11 فروری کا جو یہ دن ہے یہ خاص طور پہ ہم منا رہے ہیں مقبول بٹ کی شہادت کے متعلق. ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ دن دنیا میں کہاں کہاں منایا جاتا ہے؟ ضیاء صاحب آپ جواب دیجیے. ہاں جی, جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں پہلے آفتاب صاحب کی بات کا, ہمارے ایک فالوورز ہیں مقبول بٹ شہید کے, تو انہوں نے ان کے لیے ایک بڑی خوبصورت ایک شاعر لکھی, ایک شعر ہے کہ وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ مقبول بٹ کے حوالے سے کہ کہاں تو سویا خبر نہیں ہے, قبر نہیں ہے, مگر یہ بندے نثار تیرے, ہزار ہیں مزار تیرے. تو مقبول بٹ شہید کے ہزاروں مزار ہیں. بیسیکلی ہندوستانی حکومت نے صرف اس لیے ان کا جسد خاکی ان کے لواحقین کو نہیں دیا کہ وہاں پہ مزار بنے گا اور وہاں سے ایک تحریک اٹھے گی, لیکن وہ تحریک زندہ ہے اور ہر گھر میں مقبول بٹ پیدا ہوا ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ کہاں کہاں بنایا جاتا ہے, بیسیکلی جو کہ کشمیر میں تو آج مکمل ہڑتال ہے سری نگر میں, اور پہیا جام ہے, اور مقبول بٹ کے حوالے سے وہاں بہت سارے سیمینارز ہو رہے ہیں. اسی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری رہتے ہیں وہ اس دن کو بناتے ہیں. جیسے کہ میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں یہاں آنے سے پہلے
برطانیہ آنے سے پہلے میں یونان میں تھا. تو چونکہ میں نے جب سے شعور پایا ہے تو یہ تحریک چلی, تو ہر سال ہم نے مقبول بٹ کی اس دن کو بڑی عقیدت اور احترام سے اور منایا ہے. تو جب میں گریک کا آیا تو وہاں پہ چونکہ زیادہ لوگ نہیں تھے, کشمیری نہیں تھے یا باقی, لیکن پھر بھی میں نے وہاں پہ کوشش کی. 2003 میں پروگرام کیا, اور 2004 میں چونکہ میں وہاں پہ یونیورسٹی آف ایتھنز میں تھا, تو وہاں پہ چونکہ انقلابی طلبہ تنظیمیں بڑی پاورفل ہیں, تو ان سے جب میں نے بات کی کہ مقبول بٹ شہید ہمارے ایک قومی ہیرو ہیں, تو وہ جس طرح کے یورپ کے اندر یا پوری دنیا کے اندر چے گویریا ایک انقلابی لیڈر ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ ساؤتھ ایشین چے گویریا ہیں, تو ہم ایک سیمینار کرنا چاہ رہے ہیں 11 فروری کو. تو وہاں کی جو اسٹوڈنٹ یونینز تھی انہوں نے وہاں کی ایڈیٹوریم میں ایک بہت بڑا پروگرام رکھا. تو جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مقبول بٹ سیمینار کے نام سے, مقبول بٹ کے نام سے ایک سیمینار تھا کہ چے گویریا فرام ساؤتھ ایشیا مقبول بٹ. تو اس میں 2000 کے قریب وہاں کی یونیورسٹی کے طلباء جب آئے تو انہوں نے مقبول بٹ کو خراج تحسین پیش کیا. تو میں نے یہ کہا کہ مقبول بٹ شہید جو ہیں وہ نہ صرف کشمیری قوم کے بلکہ دنیا بھر کے جو آزادی پسند لوگ ہیں ان کے ہیرو ہیں, ان کے جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دینے والے ہیں. تو پوری دنیا کے اندر آج جہاں جہاں کشمیری, یورپ میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں اور ایشیا میں, فار ایسٹ میں, جہاں جہاں کشمیری ہیں وہ آج کا دن بڑے ہی احترام سے, بڑے ہی عقیدت سے مناتے ہیں, اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم مقبول بٹ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے تک اپنی تمام جدوجہد, تمام محاذوں پر, سیاسی اور سفارتی محاذوں پر اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. یہ آپ نے جو بیج لگایا ہوا سردار آفتاب خان, یہ آپ کی تحریک کے مطابق ہے یا کچھ اس کا؟ یہ بیج جو ہے جی یہ آزاد کشمیر کا جھنڈا ہے, ہماری ریاست کا جو قومی نشان ہے. جس طرح سے ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے تو یہ ہماری ریاست کا جو ہے وہ پرچم ہے, اور اسی پرچم کی جو سربلندی ہے اس کے لیے سارے لوگ جو ہے وہ مصروف جدوجہد ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے, ہماری جدوجہد ہے کہ ہم اسی پرچم کو اقوام متحدہ میں بھی لہرائیں. چلیں, یہ تو اچھا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک پرچم ہے اور وہ آپ نے لگایا ہوا ہے, خصوصی طور پہ آج کے دن آپ لگا کے آئے ہیں. تو اچھا, اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ان کی تحریک سے متعلق آپ بات کر رہے تھے, اس کے کچھ پوائنٹس بتائیے. دیکھیے, مقبول بٹ شہید کی جو جدوجہد ہے, جو فلسفہ جدوجہد ہے, وہ بڑا آسان اور بڑا سیدھا ہے, کوئی اس میں کوئی اتنا فلسفہ نہیں ہے. ہم ریاست جموں کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کو غربت, افلاس, جہالت اور استحصال سے آزادی دلانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم ریاست جموں کشمیر کے اندر رہنے والے تمام خطوں کے, تمام علاقوں کے اندر اور تمام مذاہب کے کیونکہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ ایک ملٹی ریلیجیس, ملٹی کلچرل اسٹیٹ ہے, اور یہ سب ایک 5000 سالہ اس کی ایک تاریخ ہے, اور اس تاریخ کی بنیاد پہ یہاں پہ رہنے والے ہندو, بدھ مت کے ماننے والے, سکھ اور مسلمان, یہ سارے مذاہب کے رہنے والے جو مختلف ریجنز کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, یہ سب کے سب اس ریاست کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. یہ اس ریاست کو دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسے مملکت کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں وہ آ کر علم اور ترقی کی راہوں میں جو ہے وہ اپنی پیاس بجھا سکے. وہ جنوبی ایشیا کے اندر ہمالیہ کے پہاڑوں کی آغوش میں ایک پرامن اور خوبصورت جنت نظیر کے اندر جو ہے وہ علم اور عمل کے میدان میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنی پیاس بجھا سکیں. تو اس کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو غیر ملکی افراد کی جو کنسنٹریشن ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر بلکہ دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ جو ملٹرائز جو ایریا ہے وہ جموں کشمیر ہے, جہاں کے پہاڑوں کو, جہاں سیاچن گلیشیئر کو, جہاں کی برف پوش پہاڑوں کو بھی بارود اور جو خون ہے وہ اس کی جو ہے وہ اماجگاہ بنا دیا گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ جو افواج ہیں یہ ختم ہوں, یہ یہاں سے واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلی جائیں, اور جو قابض قوتیں ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں, اور ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک ایسی, جنوبی ایشیا کے اندر خصوصاً اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا مقام بنے جہاں سے علم کا, جہاں سے ترقی کا, جہاں سے کمیونٹی کوہیژن کا, اور جہاں سے
مذاہب کی جو کی بنیاد پہ جو پیدا ہونے والی نفرتیں ہیں اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ مرکز بنے اور اسی سے آگے بڑھ کر ہم دنیا کے اندر اپنا رول ادا کر سکیں، ایک ایسے خطے، ایک ایسے ملک اور ایک ایسی ریاست سے جو دنیا میں امن، آزادی اور خوشحالی کی علامت۔ آپ ہمیں تھوڑا سا کشمیر کے کلچر کے بارے میں بھی آج بتائیے، کیونکہ موقع ہے آپ یہاں پہ موجود ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا تک پہنچے کشمیر کا کلچر کیا ہے۔ دیکھیے کشمیر کا کلچر کی اگر آپ بات کریں گے تو جموں کشمیر کے اندر جو کلچرل جو فیسٹیولز ہیں، جو ہماری کلچرل جو ہسٹری ہے، اس کو اگر ہم یہ دیکھیں تو جموں کے اندر جب آپ اگر ہم جاتے ہیں تو جہاں کی جو آبادی کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ ہندو مت کا جو ہے وہ پیروکار ہے، اور وہاں کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ شاہدرہ کے اندر جو ہماری جو صوفی جو بزرگ ہیں، یعنی جو میاں محمد صاحب ہیں، ان کی جو بیٹھک ہے اس کشمیری لوکل پہاڑی لینگویج میں اس کو مچ کہا جاتا ہے، تو وہاں جہاں پر میاں محمد جو سیف الملوک جنہوں نے لکھی اور جو اس ریجن کے اندر جو بڑے جو صوفی جو بزرگ رہے ہیں، تو ان کا جو وہاں پہ بیٹھک ہے، ان کا مزار کھڑی شریف میرپور میں ہے، لیکن ان کی بیٹھک جو ہے وہ بھارتی جو زیر انتظام کشمیر ہے اس کے اندر اس وقت موجود ہے۔ وہاں پر تمام مذاہب کے لوگ، مسلمان، ہندو اور سکھ، اسی عقیدت اور اسی احترام سے آتے ہیں جس طرح سے وہ کسی اپنی مذہبی درگاہ پر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ پھر امرناتھ کی جو یاترا ہے، پورے ہندوستان کے اندر سے جو ہندو مت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ امرناتھ جو یاترا ہے اس کے لیے وہ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بدھ مت کا جو مرکز لداخ کے اندر ہے، وہ دنیا بھر کے اندر جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سورس آف لائٹ ہے، جو وہ سمجھتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق اس کو وہ سمجھتے ہیں۔ پھر شاردا کے اندر جو ہمارے مظفر آباد جو ڈسٹرکٹ نیلم ہے، جو شاردا یونیورسٹی ہے، وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اس ریجن کے اندر، جو مونج داڑو اور کی جو تاریخ ہے، ٹیکسلا کی جو تاریخ ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ وہ جو ہے وہ ایک سورس آف جو ہے وہ لرننگ تھی اس وقت، اور وہاں پر وہ موجود ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو گلگت کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو گلگت کے اندر جو پولو جو ہمارا جو وہاں کا قومی کھیل ہے، اور جس کا جہاں برطانیہ میں بھی پولو کھیلا جاتا ہے، لیکن گلگت کے اندر جب میچ ہوتے ہیں پولو کے، اور جو اینول جو ہمارا وہاں کا گلگت کا یوم آزادی ہے 1 نومبر کا، اس کے جو فیسٹیولز ہیں اور اس کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے، لوگوں کا جو انتھوزیازم ہے، اگر اس کو آپ یہ دیکھیں، پھر آپ آزاد کشمیر کے اندر آ جائیں تو پھر کھڑی شریف کے اندر، سہیلی سرکار کے اندر، اور پھر جب ہمارا جو کھوئی رٹا کے اندر جو ہے مائتوتی دربار جو ہے، وہاں کے یعنی جو ہمارے اینول جو میلے ہیں اور جو فیسٹیولز ہیں، اگر ہم ان ساروں کو اگر ہم مجتمع کر کے دیکھیں تو کشمیر جو ہے وہ اپنے کلچر کے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے، وہ اپنے اندر اتنی ٹالرنس رکھتا ہے، وہ کشمیر جو ہے وہ اپنے سماج کے اندر جو ہے وہ اتنی ہم آہنگی رکھتا ہے کہ کشمیر کے اندر رہنے والے بدھ مت کے ماننے والے، ہندو مت کے ماننے والے اور اسلام جو وہاں کا غالب اکثریت کا مذاہب ہے، وہ سارے اپنے مذہبی اور جو کلچرل جو ایونٹس ہیں اس میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ شاید آپ کو جنوبی ایشیا کے کسی اور ملک میں اس طرح کی مثال خال ہی ملتی ہے۔ آپ ہندوستان کے اندر چلے جائیں، آپ پاکستان کے اندر چلے جائیں، آپ بنگلہ دیش کے اندر چلے جائیں، آپ سری لنکا کے اندر چلے جائیں، بھوٹان کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو ایسی مثال جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے اندر کشمیر کے علاوہ شاید کہیں پر ملے، جہاں کے جو تہوار ہیں وہ تمام مذاہب کے ماننے والے، مختلف زبانیں بولنے والے مل کر بناتے ہیں۔ تو یہ کشمیر کی کلچرل جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سی ہے کہ تمام مذاہب والے اکٹھے ہو کے تمام تہوار منائے جاتے ہیں۔ زیا صاحب، آپ سے ہم پوچھیں گے کہ تاریخی مقامات کشمیر کے کون سے، ہم تھوڑا سا کشمیر کے بارے میں اپنے عوام کو بتاتے چلے، اپنے ناظرین کو، کہ کون سے تاریخی مقامات وہاں پہ پائے جاتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے۔ ہاں جی، جیسا کہ آفتاب صاحب نے بتایا، کلچر کے اعتبار سے تو بڑا رچ کلچر بھی ہے، تو وہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز بھی ہیں، جیسے کہ مذہبی حوالے سے درگاہ حضرت بل ہے سری نگر میں، اور اسی طرح مطلب وہاں پہ شاہدرہ یونیورسٹی ہے جو کہ صدیوں پرانی تہذیب اور تمدن کو وہ کرتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمالیہ کی چوٹیوں پہ ہے، ہائی ماؤنٹینز ہیں۔ میں ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں گریک میں تھا تو میں وہاں پہ، چونکہ گریک یونیورسٹی میں تھا، تو وہاں پہ فلسفی کے حوالے سے ہماری دوستوں سے یا وہاں کے ٹیچر سے گفتگو ہوتی تھی، تو چونکہ چونکہ آرتھوڈکس ہیں تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں، تو ان سے جب یہ بات ہوئی کہ جب حضرت نوح کو طوفان آیا تو وہ دنیا کی سب سے اونچی جو پیک
ہے اس پہ گئے اور وہ ہمالیہ کی تھی اور وہ کشمیر کے اس پہ. تو جب وہ پانی نیچے اترتا ہے تو وہاں پہ ایک ہماری ڈل جھیل ہے, ایک خوبصورت ویلی ہے جو پیراڈائز آف ارتھ ہے, جو دنیا کے جو یورپین سیاح وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو وہ ایک ہماری جھیل بنی, ڈل جھیل, جس میں کہ لوگ ایک ایسے وہاں پہ پیالے کی طرح ہے. تو بیسیکلی وہاں پہ ایک نسل رہتی ہے جو یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم حضرت نوح کی اولاد ہیں, اور وہ کشتیوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں, کشتیوں میں ہی جوان ہوتے ہیں اور وہیں پہ مرتے ہیں. تو وہ کلیم کرتے ہیں, تو رہتے ہی کشتیوں میں. ہاں, وہ کشتیوں میں رہتے ہیں. تو یہ بڑی ہسٹوریکل ایک پلیس ہے. اور پھر اس پہ جو ہے یونیورسٹی آف ایتھنز سے کچھ ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا اور انہوں نے وہ ریسرچ کی. تو بیسیکلی اس طرح کی بہت ساری ہماری جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں کشمیر کے اندر. اور کشمیر کے اندر ایک ایسا ٹری ہے سری نگر میں جو دنیا کی 3 ٹریز ہیں. ایک چائنا میں ہے, ایک انڈیا میں ہے, اور ایک وہاں پہ ہے جس کی 10,000 سال پرانی جو ہسٹری ہے جو درخت کی. جی, اس درخت کی. تو وہ بھی ایک بڑی ہسٹوریکل ہے. تو وہ کیا ہسٹری ہے؟ بیسیکلی اس کی جو ایج ہے دنیا کے اندر جو پرانے درخت ہیں وہ 3 ہیں. اس میں سے ایک جو ہے سب سے پرانا ترین درخت ہے جس کی 10,000 سال جو ہے نا وہ ایج کہی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے پھر K2 دیکھیے جو دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے وہ گلگت میں ہے, اور گلگت جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر اس کا ایک حصہ ہے. تو اس حوالے سے یعنی آپ اگر کشمیر کی جو ہسٹری ہے, اس کا کلچر ہے, اس کی جو رچنس ہے, وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ ریاست کا جو کانفلکٹ نے جس کے اس کے حسن کو, اس کی رچنس کو جو ہے وہ گہنا دیا ہے, اس کو جو ہے وہ بیک برنر پہ لے گیا ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک کالر ہے آفتاب صاحب, ان کی طرف بڑھتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. السلام علیکم, ویلکم ٹو مڈ مارننگ شو. کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم, میں یاسر اقبال بات کر رہا ہوں ہالیفیکس سے. جی, بات کیجیے. ہلو. ہلو. جی, ہم آپ کو سن رہے ہیں, آپ مڈ مارننگ شو میں لائیو ہیں, بات کیجیے. گڈ مارننگ. ہلو. گڈ مارننگ. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم اگر کم کر دیجئے تو بات سننے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہلو. ہلو. جی, السلام علیکم. یہ دوسری کال ہے, میں وہ نہیں ہوں جو ابھی پہلے کال چل رہی تھی. اچھا, آپ کو پھر ہم ویلکم کہتے ہیں اگر آپ دوسری کالر ہیں تو. جی, میں دوسرا کالر ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا, ایسے ہے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میری آواز خراب ہے, لیکن کوشچن بڑا ضروری ہے کیونکہ شاید دوبارہ یا صاحب نہ ہوں یہاں پر, یا پروگرام نہ آئے, یا ٹھہر کر آئے, میں نہ ہوں. آپ اپنا نام بتائیے اور پھر سوال بتائیے. بات کر رہا ہوں فرانس سے. جی. ہیلو. ہلو. ہاں جی, ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی, تو میں ان سے سوال کر رہا ہوں آپ کے مہمانوں سے جی کہ ایک نعرہ لگتا تھا پہلے جو کشمیری لگاتے تھے, جدوجہد کرنے والے ادھر کی بھی ادھر کے بھی, کشمیر بنے گا پاکستان. ایک تو اس نعرے کا کیا ہوگا, ایک بات. دوسری چیز, دونوں ملکوں کے عوام کو انڈیپینڈنٹ کشمیر پر, عوام کی بات کر رہا ہوں, حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, عوام کو اگر اعتراض نہ ہو اور انڈیپینڈنٹ کشمیر وجود میں آ جائے تو کیا وہ شروع کے مراحل میں, کیونکہ یہ امریکہ کا بھی پلان ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر مگر اس کے اپنے مقاصد ہیں, تو کیا مجھے یہ بتائیے انڈیپینڈنٹ کشمیر وجود میں آنے کے بعد کیا یہ امریکی دباؤ کو سہ سکیں گے, کیونکہ وہ یہاں پر اس علاقے میں آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا, بہت بہت شکریہ. جی, ان کا پہلا سوال تھا. کالر ہے ہمارے پاس. چلیں, پہلا سوال آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ جو ملے گا اس کے نعرے کا کیا ہوگا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. یہ ان کا پہلا سوال. اور دوسرا سوال کہ کشمیر اگر انڈیپینڈنٹ کشمیر کی حیثیت ہو گئی تو امریکن دباؤ کا کیا ہوگا. دیکھیے جی, جہاں تک نعروں کی بات ہے, نعرے بہت سارے دنیا میں لگتے رہتے ہیں, اور نعروں کی بنیاد پہ قوموں کے جو مستقبل ہے یا جو ان کی ہسٹری ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے, رائے ہو سکتی ہے. لیکن آفتاب خان صاحب, یہ جو نعرے ہیں یہ بھی تو کہیں سے آئین کا وجود آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے کشمیر کا موقف یہ ہو کہ کشمیر اور پاکستان ایک ہو جائے اور پھر اس کے بعد اب موقف میں بدلاؤ آ گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کے اندر جو اس کی جو ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے, جب پاکستان 1947 میں قیام میں عمل آیا, ٹھیک ہے, ایز اے کنٹری 1947 میں وجود میں آیا ہے. کشمیر
ریاست ایک ملک کے مملکت کے اعتبار سے صدیوں سے آپ تاریخ کے جو لوگ پڑھنے جانتے ہیں وہ اس سے بخوبی آگاہ ہیں وہ موجود رہی ہے. یہ لوگوں کی خواہش ہے, کچھ لوگوں کا اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی خواہش ہے, ہم اس خواہش کا احترام کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جو لوگ یہ ایک سے لے کے دوسرے کو دینے والی بات پاسبل نہیں ہے. اچھا آفتاب خان صاحب, اس سوال کا جواب پورا آپ جلدی جلدی دے دیجئے کیونکہ ہمارے پاس بریک ہے. اور جی بالکل صحیح ہے. تو دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ fashion industry. If you're tired of flipping and flopping, positioning and مولا جو آپ نے وہ KF International Limited and RSKF Entertainment International. یہ سیگمنٹ جاری رہے گا کیونکہ یہ اسپیشل ایڈیشن ہے, تو بریک کے بعد بھی یہی گفتگو جاری رہے گی, صرف مہمان بدل جائیں گے. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.